औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। जी कल हमने सूरह यूसुफ़ का रुकू नंबर 1 किया था। आज दूसरे रुकू तक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और कोई जल्दी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए समझनी है, इसलिए आयत को आराम से ही देखेंगे। कल जो मौजू था हमारा जिस पे ज़्यादा फोकस था वो था हसद, यानी जो रूहानी बीमारियां हैं उसमें से हसद का ज़िक्र किया गया। और सूरह यूसुफ़ का बुनियादी जो मौजू है ना वो हसद ही है। आज हम देखेंगे कि हसद का इलाज। एक दुआ ऐसी है जो हसद की रेमेडी यानी दवाई है। ये ऐसी दवाई है जिसके इस्तेमाल से बीमारी जड़ से ही ख़त्म हो जाती है। और हदीस पाक में आया दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा मा अस्बह बी मिन नेमतिन औ बि अहदिन मिन खल्क़िका फमिनका वहदका फलकल हम्दु। ए अल्लाह, जो नेमतें आपने मुझे अता फ़रमाई या अपनी मखलूक में से किसी को अता फ़रमाई वो आप ही की तरफ से हैं। तो एक है बस मैं तेरी तारीफ़ बयान करता हूँ, ये इसका तर्जुमा है। ठीक है, देखें जिस बंदे ने दूसरों पर नेमतें देखने के बाद इस दुआ को पढ़ा, अल्लाह ताला इसको हसद के जरासीम से महफूज फरमा देते हैं। जैसे आजकल जो वैक्सीन होती है इसमें टीबी ख़त्म हो जाती है, वैक्सीन लगा लो, हेपेटाइटिस ख़त्म हो गया, फिर कोविड की बात थी, अब देखें वैक्सीन थी उसने काम किया। इसी तरह ये भी हसद की वैक्सीन है जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई कि जब किसी के पास जमाल देखो, कमाल देखो, माल और मनाल देखो या कोई भी नेमत देखो तो हसद ना करो, बल्कि ये दुआ पढ़ लिया करो। इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला हसद के जरासीम को अंदर पैदा होने से महफूज फरमा देंगे। ठीक है, फिर एक और हदीस में भी दुआ बताई गई, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी, इसलिए कि शैतान भी हसद पैदा करता है और नफ्स भी हसद पैदा करता है। ठीक है, आप अपने माइक बंद करें, मिसेस अरशद बंद करें अपना माइक, मारिया चेक रखें। जब इंसान अपने अंदर, अच्छा अब ये दुआ भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला हसद से बचा लेंगे। तो दुआ को यकीन के साथ पढ़ने से ही अल्लाह ताला फ़ायदा देते हैं। चलते फिरते की दुआएं वो भी हैं, लेकिन तवज्जो का लफ्ज़ को अगर आप देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा बरकत अल्लाह ने रखी है। तवज्जो से, ध्यान से, यकीन के साथ दुआ मांगने से ही असर होता है। फ़ायदा नंबर 6 को देखें, बात हमेशा समझा कर करें। अच्छा देखिए, माँ बाप के लिए भी एक सबक है, वो ये कि जब बच्चों से बात करें तो हमेशा इनको समझा कर करें। जो हमने कल भी देखा था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम क्या कह रहे थे, ला तक़्सुस रुय्याका अला इख़्वतिका, यानी कि ये मुकम्मल बात थी ना। और बात क्या थी कि अपने भाई, यहाँ तक की बात थी, यानी कि क्या कह रहे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़िक्र ना करना अपने भाइयों से। तो आगे क्या था, फ़याकीदु लका कैदा, यहाँ पे मुकम्मल हुई ना बात कि कुरान मजीद के अल्फाज बता रहे हैं कि उस्ताद को अगर तरबियत करनी हो तो बंदे को फ़क्त ऑर्डर नहीं देते, बात को समझाना है। मसलन काम करने के फ़ायदे भी बता दें और ना करने के नुकसानात भी खोल दें, इस तरह अगले बंदे के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये जो खड़े खड़े ऑर्डर देना कि मैं बड़ा हूँ, बच्चों को ऑर्डर दे देना, या मालिक नौकरों को ऑर्डर दे रहा है, समझा के बात करें। तो फ़ायदा नंबर 6 लिखें, बात हमेशा समझा कर करनी है। जो भी आप इस लाइव क्लास में देख सुन रहे हैं इसको फिर आपने बाद में देखना है। अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे ना तो ज़हन से बात निकल जाएगी।
اب دیکھیں اصلاح ہو تو ایسے ایک نوجوان صحابی تھے، وہ کہتے تھے میری عادت تھی کہ مجھے جس کھجور کا پھل پسند ہوتا میں اس پر چڑھ جاتا، خوشہ توڑ کے کھجوریں کھاتا۔ ایک دفعہ مالک نے مجھے پکڑ لیا، وہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا۔ شروع میں تو بڑا گھبرایا کہ پتہ نہیں میرے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور قریب بلایا، میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ وہ والا انسان ہے جس سے غلطی ہو گئی ہوئی ہے، تو غلطی کرنے کے بعد خوف تو ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شفقت والا رویہ تھا اس سے کیا ہوا کہ آدھا ڈر ختم ہو گیا، کیونکہ اس کی وجہ سے اب اس کو شفقت محسوس ہوئی کہ یہ تو انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں اور کچھ ایسا بھی نہیں کہا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی دیکھیں کہ جیسے بچیاں گھر جاتی ہیں نا والدین کے، اور اگر وہاں پر بھابھی موجود ہے تو وہ بھابھی کا گھر ہے، ٹھیک ہے، تو اب جو بھی ہے چیز پوچھ کے لیں۔ ایون سگے بہن بھائیوں کے گھر بھی جا رہے ہیں نا تو ان کا لوشن شیمپو پوچھ کے لیں۔ یہ نہیں ہو یہ تو جو اجارہ داری بن جاتی ہے نا، میری چیز ہے جو میں مرضی کروں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری بیٹیوں کے سسرال وہ ان کے گھر ہیں، ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے ہمارے بیٹیوں نے آنا ہے تو ہمارے پاس بہویں ہیں تو بہوؤں سے پوچھ کے وہ چیز استعمال کریں، جتنی جتنی کیپیسٹی میں بہو کو اجازت گھر کے اندر ملی ہوئی ہے، کمرہ ہے اس کو دیا ہوا یا اس کی کیپیسٹی میں اور چیزیں ہیں تو پھر باقی خواتین پوچھ کے لیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں تو نہیں نا ایسے ہوتا۔ بہرحال جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اگر دل سے سچے دل سے مانیں گے تو اچھی زندگی گزار سکتا ہے انسان، شفقت والی، محبت والی، سکون والی۔ اب کیا ہوتا ہے جو چیزیں جو کھجوریں نیچے گری ہوئی ہیں یا پھل نیچے زمین پر گرا ہے وہ اٹھا کے کھا سکتے ہیں، اور ویسے مالک کی اجازت کے بغیر درخت سے نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح دیکھیں کئی خامدوں اور بیویوں میں جھگڑا اسی لیے ہوتا ہے کہ خامد آدھی بات کرتا ہے، میں نے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے، اب اس کو ایکسپلین نہیں کیا کس وقت کہا تھا، اس کا کیا، تو وہ کیا تو سمجھ جاؤ نا، ٹھیک ہے، تو کیا سمجھ جاؤ اس سے، وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بات بگڑتی ہے نا۔ تو بچوں کو نماز پہ کیسے لگانا ان کو بتائیں کہ بیٹے نماز دین کا ستون ہے، بار بار کہیں، بار بار کہیں، بار بار کہیں جب تک زندگی ہے اور بچے نماز پہ نہیں آتے۔ ہاں اگر سردی ہے تو پھر ان کو سمجھائیں، بیٹھ کے بات کریں کہ اگر صبح نہیں اٹھ سکتے تو 10-11 بجے جب اٹھتے ہو تو اپنی فجر کی نماز ادا کر لو، قضا کا لفظ استعمال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ جب ہم شفقت سے اپنے خامن سے، اولاد سے، نوکروں سے سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں نا تو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ نارملی میرے گھر میں جو ملازم ہیں میں ان کے ساتھ ایسے ہی کرتی ہوں، ایون بچوں کے ساتھ بھی کہتی ہوں کہ آپ سے بات کرنی، کہتے کیا میں نے تو کچھ نہیں غلط کیا، کہاں والی بھی کہتے ہیں ڈانٹ پڑنے والی، میں نے کہا دیکھو یہ بات تمہیں سمجھانے کی ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں اس کا بہت اچھا رزلٹ نکلے گا۔ چلتے پھرتے ڈانٹنا، ہوا میں باتیں کرنی، لان تان کرنا، آپ نے میں سے جس نے بھی کیا ہوگا آپ کو اس کا کوئی رزلٹ نہیں ملا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے جو ہمارے نبی کا طریقہ کار ہے اس کو دیکھا جائے، اور اس کے لیے سیرت کی کتابوں کو پڑھنا بے حد ضروری ہے، بار بار جگہ جگہ ہر موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت ملتی ہے۔ فائدہ نمبر 7 کو دیکھیں کہ فقط ڈانٹ ڈپٹ بغاوت کا سبب بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور سچی بات ہے کہ جب ایک دفعہ ڈانٹیں گے، 2 دفعہ ڈانٹیں گے اور وجہ نہیں بتائیں گے کہ کیوں ڈانٹ پڑ رہی ہے تو سرکشی آئے گی، کوئی بھی رشتہ ہو اس کے اندر سرکشی آ جائے گی۔ تو اس لیے کوشش یہ کیا سیکھا ہم نے کہ دیکھیں شریعت کتنی خوبصورت ہے، اللہ کا کلام کتنا پیارا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تربیت کرنی ہے، تم اپنے بچوں کو ایک کام کا حکم دو مگر سمجھا دو کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کام کا مقصد کیا ہے، مقصد کے لفظ کو سرکل کریں۔ جو بھی ہم زندگی میں کام کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے نا۔ اگر بغیر مقصد کی زندگی گزاریں تو پھر بہت ڈیپتھ میں دین کی سمجھ نہیں آ سکتی۔
اگلی چیز کیا ہے کہ بدگمانی سے بچنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو فرمایا، وہی آیت دوبارہ رپیٹ ہو رہی ہے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اگر یعقوب علیہ السلام صرف اتنا ہی کہہ دیتے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھائیوں کے بارے میں پھر بھی بدگمانی آ سکتی تھی۔ وہ اس طرح کے باپ کے منع کرنے پر حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کو نہ تو بتاتے اور نہ ہی بھائی حسد کرتے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں تو بھائیوں کے بارے میں یہ بات آ سکتی تھی کہ وہ بھائیوں کے لیے برا خیال آ سکتا تھا۔ لیکن کیا ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید کیا بتایا، ان شیطان للانسان عدو مبین۔ یعنی کہ یہاں میں قرآن کا اسلوب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے ان پہ الزام نہیں دیا۔ الزام کہاں آ رہا ہے؟ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ٹھیک ہے، وہ ورغلاتا ہے۔ کیونکہ آپ آگے چل کے دیکھیں گے کہ خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو 11 ستارے کیا ہوتے ہیں؟ چمکدار، روشن۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی بھی ان کے اندر سچائی تھی، لیکن جو ہم کہانی پڑھ رہے ہیں، ابھی یہ سورت پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر جو قصہ ہے، کہانی ہے، اس سے کیسے ہم اس سبق لیں گے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، یہ چیز ضرور مد نظر رکھیں۔ اگر ستارے 11 تھے تو روشن ہوتے ہیں، وہ ستارہ بدنما نہیں ہوتا، ستارہ اندھیرے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیں۔ اسی لیے ہر انسان کے اندر اللہ نے فطرت رکھی ہوئی ہے اچھائی کی۔ جیسے ہی ہم غلط کام کرتے ہیں ہمارے اندر بے چینی آتی ہے اور وہ الارم بج جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر شیطان کو اس ذمے بات لگائی ہے کہ وہ کھلا دشمن ہے، اس نے ورغلایا۔ اور جنت کی جو چابی ہے نا، چابی، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عادت بنائیں ہر نماز کے بعد کم از کم 5 دفعہ تو پڑھیں، ورنہ ایک تسبیح صبح اور ایک شام ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ وسوسوں کا علاج ہے۔ جو وسوسے آتے ہیں نا انسان کو، اس کا علاج کیا ہے؟ یہ تسبیح۔ انسان کہہ رہا ہے اللہ کو کہ ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آگے یہ بھی بے شک پڑھ لیں۔ تو اس کو زیادہ پڑھا کریں تاکہ برے خیالات سے انسان بچے۔ جب بھی برا خیال آئے، کسی بھی رشتے میں، کسی کام میں بدگمانی آ رہی ہے، کینہ آ رہا ہے، حسد آ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، آپ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس روحانی بیماری سے نکل جاؤں، آپ اپنا خاص کرم کر دیں اور مجھے شفا عطا فرما دیں۔ یہ اللہ سے مانگے۔ عربی نہیں یاد ہو رہی تو اردو میں اللہ سے بات کریں، کیونکہ ہمارے ارد گرد ایسے رشتے بہت ہوتے ہیں جن کے اندر حسد ہوتا ہے، بدگمانی۔ عورتیں تو، میں اتنا سال پڑھانے کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ گھریلو عورت کی جنت پکی ہے اگر اس کے اندر بدگمانی اور غیبت نہیں ہے، تو جنت کے بہت اعلیٰ درجے ہیں عورتوں کے لیے۔ پھر عالمہ بنے، حافظہ بنے، دین کو پھیلائیں، اس سے زیادہ ان عورتوں کا درجہ ہو جائے گا جو بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاتی ہیں، غیبت سے بچاتی ہیں، اور جو ذمہ داری گھریلو اللہ نے جتنی دی ہوئی ہے اس پہ راضی ہیں۔ اب گھر کے افراد 4 ہیں یا 14 ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ضرور محسوس کر کے آپ دیکھنا۔ اگلا فائدہ دیکھیں، 8واں فائدہ ہے، چھوٹے نہ سننے کی عادت ڈالیں۔ اتنا مزاج بنائیں کہ، ایک منٹ، اچھا، اس آیت میں ہمیں ذاتی طور پر بھی سبق ملا کہ ہم نے حسد نہیں کرنا، والدین کی بات کو ماننا ہے، اور وہی انسان زندگی میں کامیاب ہوتا ہے کہ جو اپنی اصلاح کے لیے دوسرا اگر اس کو نہ کہہ رہا ہے نا، نو کہہ رہا ہے، اس کو سوچے، ایک دم جو بھڑک اٹھتے ہیں نا کہ اس نے مجھے یہ کہا کیوں، یہ مزاج کو ٹھنڈا کر لیں اگر اچھی زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں جب کسی پہ غصہ آتا ہے، موبائل پہ آپ کو کوئی ایسا میسج ملا ہے یا کسی گھر میں کوئی ایسا رویہ ہے، تو پھر آپ 2 نمازوں کا فرق رکھیں، اس کے بعد بات کریں۔ تو بچوں کے اندر خاص طور سے چھوٹے ہوتے ہوئے یہ چیز ڈالیں ان کے اندر کہ ان کو نو سننے کی عادت پڑے، ٹھیک ہے، ورنہ بڑے ہو کے جب یہ ہو جائیں گے نا،
جی 9 سال سے زیادہ پھر یہ چیزیں نہیں سمجھا سکتے بچوں کو. بہرحال اسی طرح آپ رشتے میں دیکھیں، جب رشتہ کرنا ہوتا ہے زیادہ پرابلم. یہ ہم نے بھی ایک گروپ بنایا، لیکن 3 سال کے تجربے سے پتہ چلا کہ بچے اور بچی میں اتنی پرابلم نہیں ہے، ان کو تو سینس ہی نہیں. ماں باپ کے اندر بڑی پرابلم ہے. ماں چاہتی ہے کہ بہو ایسی ہو. بھئی آپ دیکھیں آپ کے بیٹے کی پسند کیا ہے، اس کی خامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لڑکی پسند کرے. بات ایسے کرتے ہیں کہ لڑکی ایسی ہو، پڑھی لکھی ہو، شکل ایسی ہو، باربی ڈال چاہیے. تو باربی ڈال کی تو وہ کچن میں کوئی نہیں آتی باربی ڈالیں. جب آپ حقیقت پسندانہ اپروچ نہیں رکھیں گے نا تو پرابلمز پھر آتی ہیں. تو اپنے بیٹوں کی کمزوریوں کو بھی مد نظر رکھا کریں جب بچیاں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی تو اب ظاہرہ اگر دنیا دار چاہیے تو ٹھیک ہے. بہت لڑکے میں نے ایسے دیکھے، ان کو فکر ہوتی ہے کہ نیک عورت سے نیک اولاد پیدا ہو، اس لیے ہمیں دین کی سمجھ رکھنے والی لڑکی سے شادی کریں. ایسے بھی لڑکے ہیں. تو پھر ظاہر ہے دونوں کا مقصد کلیئر ہو گیا نا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شوق تھا میری امت زیادہ ہو، تو امت کو یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کے 4 یا 8 بچے ہو گئے ہیں تو آپ کیسے پال رہے ہیں، تھک گئے ہیں، ایک بہن کو دے دیے، ایک امی کو دے دیا، تسی پال لو، بڑے ہوں گے تو ہمیں دے دینا. نہیں. آپ دیکھیں اگر 8 بچوں پہ محنت کرنی نہیں آئی تو 800 کو کیسے آپ واز کر سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں. وہ مزاج ہی نہیں بن سکتا ہے نا. تو جتنا تحمل مزاجی ہوگی آئے گی تبھی پھر 1000 عورت تک پیغام پہنچ سکتا ہے. بعض دفعہ یہ بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ نہ کرنا انسان کے لیے رحمت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیسے؟ دیکھیں اگر آپ بچہ ہے اس نجاست میں گندا ہو گیا تو اب بچہ تو کہے گا کہ مجھے پانی میں نہ ڈالیں، لیکن ماں کو پتہ ہے کہ اس کی گندگی کو دھونا ہے، اس کو صاف ستھرا کرنا ہے، اور پھر وہ اس کو پیار بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا. قرآن فہمی کے لیے استاد کی ضرورت یہ بہت ضروری ہے. بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، قرآن پڑھ لیا، اور 5 یا 6 آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ آیات ہیں قرآن کی، باقی محکم آیات ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ خود پڑھ کے قرآن سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. بہتر یہی ہے کہ جو بھی اب تو اتنی خواتین ہیں جو محنت کر رہی ہیں، جیسے فرحت ہاشمی ہے، نگہت ہاشمی ہے، ان کی ایک اور بہن بھی ہے عائشہ عامر ہیں، عفت بطول ہیں، آگے ان کے اتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو اتنا کام کر رہے ہیں. تو جو آپ کے گھر کے نزدیک ہے جہاں سے آپ کا دل مطمئن ہے تو کسی کے سامنے بیٹھ جائیں، قرآن تو پڑھیں نا، اس کو تو سمجھیں. تبھی تو اب ہم اپنے بچوں پہ 3-4 جو اللہ نے دیے ہیں ان پہ محنت کر سکتے ہیں. اور بعض عورتیں ایسی بھی میں نے دیکھی ہیں جو خود ہی قرآن پڑھی جاتی ہیں، بچوں تک وہ علم آنے نہیں دیتی، بہوؤں کو سکھاتی کوئی نہیں ہے، ان کو یہی کہتی ہیں گھر کا کام کرو، تو تب بھی خسارہ ہے. اگلی آیات کو دیکھیں. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حکیم. آیت نمبر 6 ہے. یہاں پہ رکوع نمبر 1 مکمل ہوگا. اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، جس میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی ہے، اور تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے ماں باپ پر اور ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی. یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بیٹے نے جو خواب دیکھا ہے وہ سچا خواب ہے، اور اس خواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں ضرور ضرور اتارے گا. ٹھیک ہے. چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوشخبری دے دی. فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے چن لے گا. ٹھیک ہے. يَجْتَبِيكَ، تمہیں چن لے گا. دیکھیں انبیاء کرام نا پیدائشی نبی ہوتے ہیں، ان کی علامات ہوتی ہیں، اور پھر ایک سرٹن ایج پہ اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین، یہ 2 لفظ مکہ میں گونجے.
لوگوں میں یہ چیز راسخ ہو گئی کہ ہاں، حالانکہ وہ ادھر مشرکین تھے، کافر تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، مجوسی تھے، تو ایک نیا دین آ رہا تھا نا دنیا میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا کہا؟ صادق اور امین تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے بھی سچے انسان تھے۔ اسی لیے جیسے ہی حق نازل ہوا، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اناؤنس کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، فوراً مان گئے نا۔ تو لوگ جب صادق اور امین کہہ رہے تھے تو اس بات کو سوچ میں پڑ گئے کہ ہاں یہ نیا دین ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی بغیر، دیکھیں یہ بار بار ہم بات کرتے ہیں نا، بغیر آزمائشوں کے اللہ کا قرب کوئی نہیں ملتا، اور وہ بھی آزمائشیں اور مجاہدیں وہ ہوں جس میں صبر جمیل ہو۔ صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ جس میں انسان شکایت نہیں کرتا، ایسا صبر ہوتا ہے وہ اللہ کو، ہاں اللہ کو ایسا صبر پسند ہے۔ یہ ہمارا جیسا صبر نہیں ہے کہ تھوڑی سی کوئی مشکل پریشانی ہوئی تو 10 لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں اس نے میرے ساتھ ایسے کہ میں نے تو بڑا صبر کیا، ایسے نہیں ہوتا۔ تو یجتبی کا تمہیں چن لے گا، یہ مضارع کا صیغہ، مضارع کا صیغہ حال کا معنی دیتا ہے۔ گرامر جو ہے عربی کی، اس میں جو مضارع، اس میں 2 سچویشنز آتی ہیں، پریزنٹ اور فیوچر کی، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ فیوچر کی بات آ رہی، کیونکہ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے اور ابھی نبوت نہیں ملی تھی، بلکہ آنے والے وقت میں ملنی تھی، اس لیے فرمایا کہ تیرا رب تجھے چن لے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا چناؤ ہے، جس کو جس وقت چن لے، ٹھیک ہے۔ تو بات ذہن میں رکھیں، علامات پہلے سے موجود ہوتی ہیں، تبھی وہ آگے اللہ تعالیٰ کسی کو سلیکٹ کرتا ہے۔ جیسے حضرت امام مہدی کے لیے آتا ہے کہ دنیا میں وہ تشریف لے آئیں، اب جو ان کو پاکی حاصل ہوگی نا، وہ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے میں ان کو نواز دیں گے۔ تو ظاہر ہے ایک تقوی والی زندگی تو گزار ہی رہے ہوں گے نا، تبھی تو 24 گھنٹے میں دل اتنا ڈرائی کلین اللہ تعالیٰ کر دیں گے کہ جو آنے والا وقت ہوگا، حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، دجال نے آنا ہے، یاجوج ماجوج نے آنا ہے، امام مہدی کا دل اتنا مضبوط ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ مجاہدے اس لیے ہوتے ہیں۔ تو جو جلدی ہار جاتا ہے نا مشکلات پریشانیوں سے، اس کو وہ وہیں رک جاتا ہے، پھر آخرت میں رونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جنت کا لوئسٹ لیول ملا تھا، پھر مان جائے نا کہ ہم بھی ہمت ہار گئے تھے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز میں جب رب سے راضی رہیں گے نا تو پھر ہائیسٹ رینکس آف جنہ ملیں گے، کیونکہ شکوہ کوئی نہیں ہے جو بھی اللہ نے مجاہدہ دی ہے۔ فائدہ نمبر 9 کو دیکھیں، اللہ رب العزت کا چناؤ۔ عام طور پر ذہن میں بات آتی ہے کہ اللہ کا چناؤ بہت خاص لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے، جبکہ یہ چناؤ عام بھی ہے، خاص بھی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے ہمیں بھی چنا ہے نا، یہ تو بھی ہم نبیوں کی بات کر رہے ہیں نا، ایک عام انسان کیسے سمجھے گا؟ وہ اس طرح کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، یہ اللہ کی پسند تھی، ہمارا حق نہیں تھا، ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر کرم ہوا، اس نے ہمیں انسان بنایا۔ وہ ہمیں گدھا بنا سکتا تھا، بندر بنا سکتا تھا، خنزیر بنا سکتا تھا، کوئی جانور اور بنا سکتا تھا، لیکن اللہ کا چناؤ کیا ہوا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کو بھی آپ نے ضرور سوچنا ہے۔ یہ جو عورتیں سیلف پٹی میں جاتی نا، ہائی میں بیچاری سارا دن میں کام کرتی ہوں، شکر کیا کریں کہ سارا دن کام کر سکتے ہیں، بیمار بندہ تو نہیں نہ کر سکتا، تو اپنی ہمت پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور ہماری نانیاں دادیاں شکر ہی بولتی تھیں، کوئی نہیں ان کو عربی گرامر آتی تھی، ناظرہ قرآن پڑھا تھا، تجوید کا تو اس زمانے میں بات ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن شکر ہوتا تھا، اور اس لیے اتنے بڑے بڑے خاندان، ٹبر آپ کہہ لیں، بہت بڑے بڑے خاندان سنبھال لیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو کس چیز پہ شکر کرنا؟ انسان۔ اور جب میں یہ انسان سے ہی ریلیٹڈ بات آئے نا، حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا تمام مخلوق میرا کنبہ ہے۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا تو میرے دل سے بہت سے رشتوں کی غصہ، نفرت ہٹ گئی،
کیوں؟ کیونکہ اگر یعنی کہ اللہ کی مخلوق میں عیسائی بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، ہر غیر مذہب والا ہے، لیکن وہ ان سب کی اللہ تعالیٰ توبہ سننا چاہتا ہے. توبہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ توبہ کریں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کے بندے بن جائیں گے. اب انسان سے درجہ اوپر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی. کتنے انسان ایسے ہیں جو شکل میں ہم سے اچھے ہیں، عقل میں بھی ہم سے اچھے ہیں، مال میں بھی ہم سے اچھے ہیں، تعلیم میں ہم سے بھی اچھے ہیں، مگر ایمان سے محروم ہیں. آپ یہودیوں کو دیکھیں، پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. یہ جو بائیک آؤٹ کیا ہے نا، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ایک دم کوکا کولا کی بوتل کھولی اور گھٹ گھٹ صبر کیا ہے نا. ٹھیک ہے، آپ نے میک ڈونلڈ کے برگر پہ صبر کیا ہے؟ ہمارے بچوں نے کیا ہے، بالکل. KFC پہ کیا ہے. ہر وہ چیز جو یہودیوں نے لانچ کی تھی اس میں ذائقہ تھا، اس میں مزہ تھا. اور جن گھروں میں بائیک آؤٹ بھی نہیں ہوا تو وہ تو اپنی خیر منا لیں. تو بہت سی اور دوسری پروڈکٹس اویلیبل ہوئی، آلٹرنیٹو. اللہ یہ دیکھنا چاہتا. ٹھیک ہے، تو انسان ہونے کے بعد ہائیسٹ چیز کیا ہوگی؟ ایمان. ایمان سب سے اونچی چیز ہے. ٹھیک ہے، اس کی قدر کریں. جب آپ ایمان کو سوچیں گے نا، کیونکہ حدیث پاک بخاری نے اس کو روایت کی کہ آنے والے وقت میں انسان صبح ایمان والا ہوگا، شام کو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، مسلمان کا لفظ وہ مفہوم اس کا یہی ہے. پھر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھیجا. اسی کیٹیگری کو آپ دیکھیں، اگر میں مدرسہ نہ جاتی، ٹھیک ہے، انگلش لٹریچر اور جرنلزم میں نے گریجویشن کیا، اس کے بعد کہیں جا کے تو ایم اے اسلامیات کیا. لیکن جب یہ سٹیپس کو میں زندگی میں اپلائی کرتی تھی نا، تو مجھے سمجھ آتی تھی کہ یہی کتنا کرم ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا. کتنی اعلیٰ بات ہے نا یہ، بہت بہت زبردست بات ہے. ٹھنڈے دل سے سوچیں گے نا تو صبر نکلے گا. پھر آپ دیکھیں، اس امت میں پیدا ہونے کے لیے پہلے انبیاء علیہ السلام نے دعائیں مانگی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی دعا کو قبول بھی کر لیا. چنانچہ قرب قیامت وہ اس امت میں آئیں گے. امت میں نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے. 10 انبیاء کو 10 علوم ملے. اللہ رب العزت نے 10 انبیاء کو علوم دیے. حضرت آدم علیہ السلام کو علم اسماء عطا فرمایا، چیزوں کا علم. میز، کرسی، چمچ، درخت، یہ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. حضرت ادریس علیہ السلام کو علم قلم عطا کیا، قلم بنایا، لکھنا شروع کیا. حضرت نوح علیہ السلام کو حلال اور حرام کا علم عطا کیا. ابراہیم علیہ السلام کو علم مناظرہ عطا فرمایا. مناظرہ ہوتا ہے ڈبیٹ. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ٹاپک ہے، کچھ لوگ اس کی فیور میں بول رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی اگینسٹ میں بولتے ہیں. تو بہت اچھا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کو فصل الخطاب کا علم عطا کیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام زبور بہت اچھی آواز میں پڑھا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم منطق تیر عطا کیا، پرندوں کی بولیوں کا علم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم مناجات عطا کیا. مناجات ہوتا ہے خاموشی سے گفتگو کرنا. اس کو اپنی زندگی میں ضرور ٹرائی کریں کہ ٹھیک ہے، اللہ نے ہم دنیا میں آئے، اللہ نے قبیلے بنائے، خاندان بنائے، رشتے ناطے بنائے. یہ بہت اسٹرانگ چیز ہے. بہت قرآن پڑھنے کے بعد مجھے یہ سمجھ آیا. اس سے پہلے یہی اچھا لگتا تھا، اکیلے رہیں، خود کھائیں، خود ہی مزہ لے لیں سارا. ٹھیک ہے، لیکن جیسے جیسے قرآن پڑھا تو میں کہتی تھی کیوں اللہ نے اتنا ایمفسس دیا ہے خاندان پہ. خاندان بہت اسٹرانگ چیز ہے. آپ دیکھیں، خوشی میں تو چلو ٹھیک ہے، غم میں جب سارے اکٹھے ہوتے ہیں کتنی اسٹرینتھ ملتی ہے نا. کوئی کندھا مل جاتا ہے، انسان اس پہ سر رکھ کے رو لیتا ہے، کوئی اپنی بات سنا لیتا ہے. یہ بہت اسٹرانگ چیز ہے. قبیلے جو ہیں یہ ہماری شناخت ہے. تو اپنے رشتہ داروں کی قدر کریں، خواہ مخواہ کی بدگمانی کی وجہ سے رشتے نہ خراب کریں. ٹھیک ہے، اور یہ جو علم مناجات ہے، اللہ سے بات کرنے کے لیے یعنی کہ خاموشی سے گفتگو کرنا. مناجات اس کو کہتے ہیں. کبھی تو دن میں کوئی ایک ٹائم ہوگا، کوئی 3 منٹ، کوئی 5 منٹ آپ دھیان بنائیں.
تصوف کی زبان میں تو اس کو مراقبہ کہتے ہیں، لیکن کوشش کریں اگر آپ خلوص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد دعا مانگ رہے ہیں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور دعا کے لیے آپ کو پتہ ہے رد نہیں ہوتی، اس کی کیٹیگریز ہیں، فی الفور پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو رکھ دیتے ہیں، کوئی کبھی زندگی میں کوئی حادثہ آ جائے تو وہ دعا ہمارے لیے کام کرتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آخرت میں ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا، تو دعائیں بہت مانگا کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر رویا کا علم عطا کیا، خوابوں کی تعبیر کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم حکمت عطا فرمایا، انٹیلیجنٹ تھے، حکمت۔ جب آپ اچھے علم پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتا ہے، اور حکمت کیا ہوتا ہے؟ رائٹ ڈیسیژن ایٹ دا رائٹ ٹائم، ایسی قوت عطا کر دیتا ہے روحانی بھی اور عقلی طور پہ بھی کہ اس کو حکمت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر کسی کو نہیں ملتی ہے۔ اس کے لیے دین میں اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، جو اللہ کا احکامات ہیں قرآن میں، اور جو سیرت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری۔ ہاں یہ میں نے مدارس میں دیکھا، ٹھیک ہے، اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی مولویوں نے ڈیلے کیا، نوجوان نسل کو نہیں بتایا، آدھی آدھی باتیں نہ کریں، یہ جو اسکالرس کرتے ہیں نا، علماء کرام، مولوی، عالم، مؤذن، ان لوگوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں، اراؤنڈ دا ورلڈ مسلم کنٹریز میں مدارس کی بہت اسٹرینتھ ہے، ٹھیک ہے؟ انہیں کی مانگی ہوئی دعاؤں سے آج ملک قائم ہے، تو ایک دم کھڑے کھڑے کسی کو برا نہ کہہ دیا کریں۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم اور اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا۔ اب یہاں پہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یجتبی کا جو لفظ استعمال ہوا مستقبل کی طرف اشارہ کر رہا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ یا مضارع کا صیغہ ہے، اور جو کا ہے وہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے، جیم تا با اس کا روٹ ورڈ ہے، یجتبی کا کہ اللہ چن لے گا، تو وہ مستقبل کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آنے والے وقت میں تیرا رب تجھے چن لے گا۔ سلیکشن تو پہلے ہی تھی، لیکن لوگوں کے سامنے اناؤنسمنٹ وقت کے ساتھ ہونی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا، اور ارشاد فرمایا وَجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم ان کو چن چکے ہیں، کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے اس سے پہلے تمہارے ماں باپ اور ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت پوری کی، ٹھیک ہے؟ فائدہ نمبر 10 کو دیکھیں، باپ دادا کا معزز ہونا اعزاز کی بات ہے۔ یہ بڑی اسٹرانگ بات ہے کہ دیکھیں جب رشتہ ناتا کرنا ہوتا ہے نا، تو کیا کہتے ہیں علماء کرام، ایسے گھر سے بچی لے کر آئیں جہاں پہ کوئی نانی یا دادی ہوگی، کوئی بزرگ ہوگا، تو بچی کے اندر کافی مینرز آئے ہوئے ہوں گے۔ ظاہر ہے وہ بچیاں اور یہ خواتین جو ہیں اپنے ذاتی تجربے سے بچیوں کی تربیت کر دیتی ہیں، تو باپ دادا کا معزز ہونا بھی عزت کی بات ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام غزوہ حنین کے موقع پر انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا کا ذکر کیا کہ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور ایک معزز آدمی تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد دادا نبی تھے، ٹھیک ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام والد تھے، نبی بھی تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام دادا تھے، نبی بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دادا تھے، نبی بھی تھے۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نبیوں کی اولاد تھے، اس لیے یہ ان کے لیے بہت اعزاز کی بات تھی، یہ سارے کا سارا گھرانہ منور تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصول یاد رکھیں، بڑا اچھا کتاب میں لکھا ہے کہ بیت طیب سے ہی ابن طیب نکلتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نیک گھرانے سے ہی نیک بچہ نکلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے پیدا ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن مبارک کی ماں باپ بے حد نیک اور تہجد گزار تھے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ کے ماں باپ دونوں بہت نیک تھے، علم والے، عمل والے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں، عمومی طور پر اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی انہی کی صفات عطا فرمائے۔ اس لیے اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی نیک ہو، تو اس سے پہلے ہمیں خود نیک بننا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ فقط تمنا رکھنا کہ میں
ایسا ہو جاؤں، ایسا رہوں، اولاد جیسا مرضی رہوں لیکن اولاد نیک ہو، یہ کمزور تمنا ہے، بالکل کمزور تمنا ہے۔ بہتر یہ کہ انسان اپنی اصلاح کرے، پھر اولاد کو بے محنت کرے۔ تو گھر کا ماحول ایسا بنانا پڑے گا۔ بات پھر وہی آ گئی نا کہ اگر آپ رشتے ناطے کر رہے ہیں اور باربی ڈولیں لے کے آ رہے ہیں گھروں میں، چلتی پھرتی خوبصورت لگیں، تو پھر وہ خوف بھی بیچ میں ہی رہتا ہے کہ باقی گھر والے بھی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دل کرتا ہے کہ وہ بہت خدمت گزار ہو۔ اول تو خدمت کرنے کی اتنا گزاری کے لیے اپنی بیٹیاں ہونی چاہیے، دوسرے کی بیٹی کو لا کے تو آپ یہ سوچیں کہ یہ ہمیں خدمت کی انتہا کرتے۔ ہمارے زمانے تک تو یہ ٹھیک تھا، اب آگے جو پڑھی لکھی بچیاں آ رہی ہیں، تھوڑا سا نا اپنے گھر کو ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، اسی لیے حدیث پاک ہے نا، 2 چیزوں پہ رشتہ کریں، خاندان اور دین۔ ہاں اگر شکل و صورت بھی اچھی ہے، مال و دولت بھی ہے، تو نور لا نور ہے، منع تو نہیں ہے، لیکن ہو نہیں سکتا کہ دین کو نظر انداز کر دیں، خاندان دیکھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں۔ پھر بہرحال آگے دیکھیں اگلی آیت، یہ اب رکوع نمبر 2 آج شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 7 سے دیکھیں۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، حقیقت یہ کہ جو لوگ تم سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں، ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانی ہے۔ اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبَيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور یہ اس وقت کا واقعہ جب یوسف کے ان سوتیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا، یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے۔ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ نَقْتُلُ يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، حالانکہ ہم ان سے کے لیے ایک مضبوط جتھا بنے ہوئے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اب اس کا حال یہ ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر ڈالو۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقه فی غیابۃ الجب یلتقطه بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، اچھا یا اس سے کسی سرزمین پہ پھینکو تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے۔ اب سوچ دیکھیں، اپنے آپ کو سینٹر آف اٹریکشن بنانے کے لیے دوسرے کا بیڑا غرق کرنا، ہم بھی یہی کچھ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا یہ ہو جائے، اللہ کرے مر جائے، اللہ کرے فلانا ہو جائے، یہ میری ساس تو یہ میری نند تو یہ میری جٹھانی تو وہ، توبہ توبہ۔ اس لیے ہم نفرتیں کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ کتنے گھاٹے کا سودا ہے کہ محبت کرنی سیکھی ہی نہیں، تو نے کیا نفرت کر کے خاندانوں کو توڑ کے چلے جائیں گے؟ تو پھر دنیا میں آپ بے شک 10 کروڑ کے گھر میں رہیں، آخر میں 1 مرلے کا کوارٹر ملنا ہے پھر، لیکن جنت ہوگی۔ اللہ نے کیٹیگری بنائی ہے، جیسے یہاں آج کی سوسائٹیز میں 3 مرلے کا، 5 مرلے کا، 1 کنال کا، 2 کنال کا، ٹھیک ہے، جنت بھی ایسے ہی ہے۔ اور یہ سب کرنے کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جاؤ، ہاؤ سمارٹ، غلطیاں کری جاؤ، توبہ کری جاؤ۔ اچھا، انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینکاؤ تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کے لے جائے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ان آیات کو دیکھیں۔ آیات للسائلین، نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ اچھا، پوچھنے والے کون تھے؟ اصل میں تو پوچھنے والے یہود تھے جو شان نزول تھا، ہم نے دیکھا کل، اور ظاہر میں پوچھنے والے مشرکین مکہ تھے۔ اس واقعے میں دونوں کے لیے سبق ہے۔ نمبر 1 یہود کے لیے اس میں نشانیاں تھیں، نمبر 2 مشرکین مکہ کے لیے اس میں عبرت کی باتیں تھیں۔ مشرکین مکہ کے لیے عبرت کی باتیں کیا تھیں؟ وہ یہ کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام گھر سے نکلے، ظاہر میں ان کو پریشانی ملی، مگر وہی پریشانی ان کے لیے عزت کا سبب بنی۔ ٹھیک ہے نا، جب اللہ کی عطا کردہ مجاہدے پہ مشکلات پر پریشانی ہوتی ہے نا، مطلب تو وہی اللہ تعالیٰ اس میں عزتیں ڈال دیتا ہے، اگر صحیح معنی میں اللہ سے راضی ہیں تو۔ اسی طرح آنے والے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے گھر سے نکلنا پڑے گا، ہجرت کرنی پڑے گی، ظاہر میں پریشانی ہے مگر یہی پریشانی ان کے لیے عزتوں کا سبب بنے گی۔ گویا ان کو کیا بتایا ہے مشرکین مکہ؟ دیکھو، یوسف کے بھائیوں
اخوان یوسف نے بھائی کے ساتھ جو کیا، ایک وقت آیا کہ ان کو ان سے معافی مانگنی پڑی. ٹھیک ہے، اگر تم بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہی کچھ کرو گے تو ایک وقت آئے گا تمہیں بھی ان کے سامنے اسی طرح جھک کر اپنی غلطی کو تسلیم کرنا پڑے گا. اچھا، یہ جب قرآن پاک میں نا سب سے زیادہ جو کام ہوا ہے نا حجاج بن یوسف نے کیا، بے حد ظالم آدمی تھا، اور سب سے زیادہ حافظ قرآن اس نے شہید کیے. اور جب بیمار ہوا نا تو حکیم نے ریشم کا ایک دھاگا اس کے منہ سے ڈالا، اس کے معدے میں گیا، اور جب وہ دھاگا باہر نکلا تو اس پہ بہت سارے کیڑے لگے ہوئے تھے، چپکے ہوئے تھے. تو حکیم نے کہا کہ حجاج بن یوسف کو زمینی بیماری نہیں ہے، آسمانی بیماری ہے، یہ اللہ کی پکڑ میں ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو بڑی عبرتناک موت تھی اس کی. لیکن دوسری سائڈ دیکھیں، قرآن پاک میں جتنے رکوع ہیں حجاج بن یوسف کی محنت ہے، جتنے اعراب لگے ہوئے ہیں، زیر زبر پیش شد جزم، سب یہ اس کے دور میں محنت ہوئی. اسی طرح اسی لیے آپ دیکھیں کہ کچھ صورتوں میں جیسے سورہ البقرہ میں حضرت آدم کا قصہ ہے، اس کے بعد معاملات دنیا کے معاملات آ جاتے ہیں، اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر آ جاتا ہے، 2-3 رکوع کے بعد ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. سورہ یوسف میں تو یہ ہے نا کہ یہ مسلسل ایک کہانی کی طور پر چل رہا ہے، لیکن جہاں کل حسد کی بات ہوئی تھی، اب یہاں پہ بھی موضوع چینج ہو جائے گا. احب الی ابینا منا، ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت ہے. یہ بھی مجھے لگتا ہے بہت گھروں کی کہانی ہے، ایک بچے کو اتنا پیار کرنا اور دوسرے کو نگلیکٹ کر دینا غلط ہے. آپ کے 3 بچے ہیں یا 6 ہیں، سب کے ساتھ ہاں ٹھیک ہے، کچھ بچے اپنی محبت سے جگہ آگے بنا لیتے ہیں. کوشش یہ کریں، بات وہی ہے جو ہم نے کل بھی کی تھی، بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ اگر تمہاری چھوٹی بہن کو یا بڑی بہن کو میں نے ٹائم دیا ہے یا پیسے دیے ہیں یا اس کو کوئی چیز لے کے دی ہے تو یہ ریزن تھا، تو تمہیں بھی مل جائے گا، ہے نا. وضاحت ضرور کر دیں ورنہ بدگمانی بڑھ جائے گی. تو یہ تو کام میں نے جب اپنے نوکروں سے بھی کرتی ہوں نا، سمجھا دیا بٹھا کے تھوڑا سا تو بات سمجھ آ جاتی. فائدہ نمبر 11 دیکھیں، اپنے کام سے کام. یہاں ایک خاص بات ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر نہیں بتائی کہ چاند کا مطلب، سورج کا مطلب، ستاروں کا مطلب کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ تھوڑا سا، جیسے آپ دیکھیں اس میں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ خواہ مخواہ تفصیلات میں جا کر وقت ضائع نہیں کرنا. یہ بھی مد نظر رکھیں بات کو، جیسے حروف مقطعات ہے نا، یاسین اور الف لام میم، حروف مقطعات ہے نا، تو اس کا علم اللہ کو، اللہ کے نبی کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پتہ ہے. بہت سے لوگ اس کی کھوج میں رہتے ہیں. تو جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا، منع ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھیں نا، کچھ لوگ جیسے خواب ہے وہ ایک کو سنائیں گے، 2 کو سنائیں گے، تیسرے کو سنائیں گے، وہ ہر کوئی اپنی اپنی تعبیر دے رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی بری بات ہے، تو فائدہ کوئی نہیں اس کو کہ ہر جگہ اپنا ایک ہی خواب سناتے رہیں. اس قالوا لا یوسف و اخو احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یوسف کے ان ستیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جتھا بنے ہوئے ہیں. انا ابانا لفی ضلال مبین، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہیں. یہاں پہ ضلال کا لفظ کو کی مراد یہاں پہ گمراہی نہیں ہے، ورنہ تو پھر آپ دیکھیں نا، اگر وہ کہتے تھے گمراہی میں ہے تو پھر کفر ہو جاتا. تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے، ان کو بھول لگ گئی ہے، ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے یہاں پہ یہ کہ یقیناً ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں ہے. بھائیوں کی بیزاری کی اصل وجہ کیا تھی کہ حضرت یوسف اور بنیامین کی والدہ الگ تھیں اور باقی بھائیوں کی والدہ الگ تھیں. وہ دونوں چھوٹے بھائی تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان چھوٹے بچوں سے محبت اور شفقت زیادہ تھی.
اس کے علاوہ ان کی صفات بھی بہت تھی۔ بڑے بھائی اس رویے کی وجہ سے دل میں تنگی محسوس کرتے تھے، کہتے تھے جو محبت ان کو ملی اس سے زیادہ زیادہ ہمیں ملنی چاہیے۔ یہ تو ہم سب کا مزاج ہے نا، زیادہ امپورٹنس ملے، زیادہ۔ حالانکہ میں نے یہ اپنے تجربے سے دیکھا ہے، کتاب پڑھی تھی مدرسے میں تیسرے سال میں، اصول شاشی، دوسرے سال میں تھی، بہترین فقہ پہ لکھی گئی کتاب تھی۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ مصنف نے اپنا نام نہیں ظاہر کیا، انونیمس تھے، یعنی کہ پتہ ہی نہیں، لیکن ایسا کام کر کے گئے کہ وہ کتاب آج بھی کتنے اسلامی ملکوں کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ یہ تو بہت اعلیٰ بات ہے کہ انسان گمنام رہے اور نیکی کے اعلیٰ درجے کو چھو جائے۔ اب نیت یہ کریں گے تو اللہ توفیق دے گا۔ اور پھر بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی میں نے ایسے کیا، میں نے، حالانکہ اسی بندے کی وجہ سے وہ کام ہوا ہوتا ہے اور وہ مسکرا رہا ہوتا ہے اور وہ کوئی پھڑے مار رہا ہوتا۔ کبھی اس کو بھی آپ کی زندگی میں لکھ لیں، ٹرائی کریں، گمنامی میں نیکی کرنا، ہے نا؟ ورنہ تو ہم مہمانوں کا آگے پیچھے پھریں، ان کا کریں، خامدوں کا، بچوں کا، تو کیا ہوتا ہے دل میں کہ جی تعریف زیادہ کی جائے، نکل آئیں اس سے، مر جائیں گے نہیں تو دماغ کا کینسر ہے یہ، توبہ۔ اچھا آگے آ جائیں۔ فائدہ نمبر 12، زیادہ محبت امتحان کا سبب بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس صورت میں اب یہ جو بات آپ واقعہ دیکھ رہے ہیں، کسی سے زیادہ محبت کا ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں امتحان کا سبب بن جاتا ہے۔ محبت کرنے والا خود بھی امتحان میں پڑے گا، جس سے محبت ہوگی وہ بھی امتحان میں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، غور کریں، حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل سے محبت تھی، قابیل نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے والد کو محبت تھی، بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسن حسین سے محبت تھی، پھر دیکھیں ان کے لیے کہ مشکلیں کیسے آئیں۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی زیادہ زیادہ محبت کا اظہار کرے، اسے روک دیں، کہیں ہولڈ آن، اس کو آپ نے سوچنا ہے۔ یہ جو ہم کشکول پھیلا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، میری تعریف کرو، کھانے کی، لباس کی، میری پڑھائی کی، علم کی، اس سے باہر نکلنا ہے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں اللہ کی خاطر کریں گے تو اللہ آپ کی تعریف لوگوں کے اندر ڈال دے گا۔ آج کے دور میں بھی یہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال ہاں، خاوند اور بیوی کا معاملہ جو ہے نا وہ الگ ہے۔ اس میں شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ جتنا محبت کا اظہار ہو اتنا کم ہے، اور یہیں پر ہم سب سے زیادہ کمزور ہیں۔ کیوں کریں بھی خاوند کی تعریف؟ نیک عورتیں جو ہیں وہ اگر خاوند میں کوئی کمزوری ہے، اپنی دعاؤں سے، محنت سے راہ راست پہ، صراط مستقیم پر لے آتی ہیں، کتنا بھی وقت لگے۔ لیکن بہت عورتوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ ہمیں تو جنت میں نیا والا ملے گا، اور حیا والی عورتیں کیا کہتی ہیں کہ جو یا اللہ دنیا میں خامن دیا یہی جنت میں دے دینا۔ ٹھیک ہے، یہ حیا اور پردے داری اور پاک دامنی کی بات ہے نا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ کوئی اور مل جائے گا؟ اس کو بھی آپ نے ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے۔ نکاح بہت پاکیزہ عمل ہے، بہت برکتوں والا عمل ہے۔ ہر بچی کی قسمت میں نکاح نہیں ہوتا، اور جن کے نکاح ہو گئے قدردانی کریں اپنے خاوندوں کی۔ کیوں؟ کیونکہ معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جہنم ان کو دکھائی گئی، عورتیں آپ کی امت کی زیادہ تھیں تو رو پڑے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ اپنے خاوندوں کی ناشکری کرنے والی تھی۔ شیطان سب سے زیادہ زور اس رشتے پہ لگاتا ہے، سب سے زیادہ۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے، آگے بھی آپ دیکھنا، اللہ زلیخا پہ تو الزام نہیں لگائے گا قرآن میں، یہاں پر بھی نہیں اللہ تعالیٰ لگا رہا ہے۔ سورہ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی شکوہ نہیں کیا، انہوں نے کہا اس شیطان نے پھسلایا۔ رکوع نمبر 4 ہے میرا خیال ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کس کو الزام دے رہے ہیں؟ شیطان کو۔ یہ ہم اتنے دلیر ہیں جو ہم آپس کے رشتوں کو الزام دیتے ہیں، تم یہ تو فلانا، یہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ خود سے رشتے کیوں خراب کریں، ہے نا؟ حدیث پاک میں ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، اس کا تعلق یعنی کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے وہی انسان اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ مدرسے بنانے، مسجدیں بنانی، توفیق ہے ضرور بنائیں، لیکن اپنی اولاد پہ پیسہ خرچ کریں،
یہ مدرسے مسجدیں بنانے سے زیادہ بہتر ہے اللہ کی نظر میں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ بیوی بیمار ہے اور اس کو دکھائی نہیں رہے، بچہ بیمار ہے اس کے لیے علاج ہی نہیں ہو رہا، مسجد بن رہی ہے. بری بات ہے. دین کو سمجھنے کے لیے کم از کم 3 نہیں تو 4 سال تو نکالے نا، 4 نہیں تو 3 سال تو نکالے، جہاں پہ آپ کو ایک دفعہ قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. اور غور و فکر تو یہ اب فرق طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک ایک لفظ کو، اس لیے سوچ میں بات آ رہی ہے. سوچیں گی آپ میں سے خواتین کہ ہاں ایسے ہم کریں تو اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں. کتنی زندگی ہے؟ کوئی کہے جی 30 سال ہیں، تو 30 تو وہ ہیں جو گزر گئے، جو باقی رہ گئی محنت تو اس میں کرنی ہے. کیا خیال ہے؟ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل ہی کر ڈالو. اچھا، یہاں پہ بھائیوں کا مشورہ جو تھا آپس میں کیا کیا کہ ہم کس طرح اپنے والد کے منظور نظر بن جائیں، فیورٹ بن جائیں. تو کیا ہوا، ایک نے کہا کہ بس قتل ہی کر دو تو ہم فیورٹ بن جائیں گے. ہو سکتا ہے، خون تو پکارتا ہے اور اللہ کھول دیتا ہے. آپ نے دیکھا، وہ تو چلے قرآن میں ایک واقعہ ہے، لیکن ہمارے لیے سمجھ کی بات ہے کہ بھتیجے نے چچا کو قتل کیا تو اب اللہ نے کہا کسی گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت مقتول کو لگاؤ، وہ اٹھے گا میرے حکم سے اور قاتل کا نام بتائے گا. جب اللہ یہ کر سکتا ہے تو دنیا کا قتل چھپا نہیں رہ سکتا. لیکن بہرحال یہ ان کی سوچ تھی. 2 قابل غور باتیں کیا ہیں کہ بھائیوں نے فیصلہ کیا یوسف کو قتل کریں. واقعی حسد ایسی بیماری ہے کہ انسان پھر دوسرے کا وجود برداشت نہیں کرتا، اور کیا اس کا دل کرتا ہے یہ جو روئے زمین پہ چل رہا ہے نا، یہ زیر زمین چلا جائے، زمین کے نیچے چلا جائے. حاسد دوسروں کو قتل کرنے کا ہی در پہ رہتا ہے نا. پھر اب غور کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قوم کے سرداروں نے کیا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم تمہیں اتنے پتھر ماریں گے کہ تمہیں مار ہی ڈالیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے کیا کہا تھا، کالو حرقوہ، انہوں نے کہا کہ انہیں آگ میں جلا دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کیا کہا کہ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، یعنی کہ اسمبلی کے جو ممبرز تھے جو اس کے دربار میں تھے، قتل کی دھمکی دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہود نے یہی کیا، انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ان کو قتل کر ڈالیں، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وما قتلہ ولا وما صلبہ ولکن شبہ لہم، اور آگے فرمایا بل رفعہ اللہ علیہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کافروں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ ان کو یا تو حبس بے جا میں رکھیں گے یا پھر ان کو شہید کر کے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا دیں گے یا دیش اپنے ملک سے نکال دیں گے. تو کیا پتہ چلا ان سارے واقعات سے کہ یہ تب کے 2000 سال پہلے سے بھی حسد ایسی چیز تھی کہ جس سے حسد ہوتا اس کو شاید پتہ بھی نہ ہو، وہ سکون سے سو رہا ہو، اور ہم حسد کر کر کے مرتے جا رہے ہیں کہ مر ہی جائے کسی طرح، نظروں سے ہی غائب ہو جائے. تو نبیوں کے ساتھ بھی دیکھیں. ٹھیک ہے، آپ یقین کریں کہ زندہ رہ کر نیکی پھیلانا، محبت کرنا بہت کم وقت ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، دل سے اللہ سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنی مخلوق میں خیر بنا دیں، ہماری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچے، نہ کہ حسد کریں، غصہ کریں، کینہ کریں. کینہ اور حسد میں کیا فرق ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کا کمال دیکھ کے، علم دیکھ کے، اس کی آسائش دیکھ کے جل جانا. اور کینہ کیا ہے کہ یہ ساری کوالٹیز اگر کسی کے پاس ہیں تو دل میں یہ آنا کہ مجھے ملے نہ یا ملے، میرے پاس ہو یا نہ ہو، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے. اس کو کینہ کہتے ہیں. اسی لیے رمضان کا مہینہ ملے، آخری عشرہ ملے، تاک راتیں ملیں، کینے والے دل کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. کتنی سخت بات ہے. سارا دن یہی سوچتے رہے کہ اس کو میں نے کیسے تکلیف دینی، اس کو میں نے کیا کہنا ہے. اتنا ٹائم ہے تبھی سوچتی ہوں. میں تو حیران ہوتی ہوں کہ پیکج کرائے ہوتے ہیں یہ کام والیوں کو بھی دیں، اور پھر کی حال ہے، اور سناؤ، 10 دفعہ کہیں گے اور سناؤ. بھی ٹھیک ہے بتا تو دیے، اگلی بات کرو، ضرورت کی آگے چلو. اور کہاں دین میں کام کرنے والے ہمارے بزرگ اسلاف
ستو کھاتے تھے اور اوپر سے فوراً پانی پی لیتے تھے کہ چبانے میں بھی ٹائم لگے گا تو وقت ضائع ہوگا، تو کم عرصے میں زیادہ کتابیں تصنیف کر دیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتابیں دیکھیں اور جتنی تفاسیر دیکھیں، 200 سال زندگیاں تو نہیں تھیں۔ پھر اللہ ایسے وقت میں برکت ڈالتا، ٹھیک ہے، اور وہ واقعی میں اس دنیا کو کچھ دے کے لوگ چاہتے ہیں۔ خواتین کا بھی ایسے ہی ہے، اور ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک مضبوط ذہن رکھنے والی، دل رکھنے والی، روحانی قوت رکھنے والی عورت ہی ہوتی ہے، وہی مرد دنیا میں کچھ کر جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں اللہ کی نظر میں کیا شان ہوتی ہے، جس کے ساتھ حسد کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام سے کیا، اللہ نے نجات دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا، لیکن یہ اللہ والے تھے، اللہ نے خلیل اللہ بنا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بنے، اللہ سے بات کرتے تھے، حضرت عیسیٰ روح اللہ بن گئے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول بن گئے۔ تو حسد کرنے والے اپنی آگ میں خود جلتے رہے، اور اللہ نے ان حضرات کو جن کو صفات سے نوازا تھا بلند مرتبے عطا کر دیے۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جاؤ۔ اچھا، یہ بڑا مغالطہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں تو جو مرضی ہے کرو، ٹھیک ہے، اگر گناہ ہوگا بھی تو بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ یہ بھی شیطان کی طرف سے ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ جو مرضی ہے کر لو، بعد میں ایکسکیوز کر لینا اللہ سے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ انسان اپنی عادت ہی بنا لے اور گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے۔ فائدہ نمبر 13 کو دیکھیں، شیطان کا عجیب داؤ۔ یہ شیطان کا پکا حملہ ہوتا ہے کہ جب وہ بندے کے ذہن میں گناہ کا خیال ڈالتا ہے تو ساتھ یہ بات بھی ڈالتا ہے کہ بس ایک دفعہ پھر تم اچھے بن جانا، تو ظاہر ہے اس طرح انسان گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ حسن نیت پر اخوان یوسف کو نبوت ملنا، ٹھیک ہے، اب دیکھیں جو یہ نیت تھی نا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کہ وہ معافی انہوں نے مانگی، واقعی میں ایکسیپٹ کر لیا کہ ان سے غلطی ہوئی تھی، بالکل اینڈ میں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی تھی، اسی لیے ستارے دیکھے تھے، کوئی کالی چیز، کوئی ایسی چیز نہیں اللہ نے دکھائی تھی کہ بالکل ہی دھتکار دیا ہو، نہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو یہ کہا تھا نا آل یعقوب، تو انہوں نے خواب کی تعبیر سمجھ لی تھی کہ میرے دوسرے بیٹوں کو انہوں نے ستاروں کی طرح دیکھا، اور ستارے منور نور والے ہوتے ہیں، اس میں ظلمت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلند درجہ دے گا تو باقی بھائیوں کو بھی ستارے تو بنائیں گے ہی اللہ تعالیٰ، ہاں۔ تو اس لیے آل یعقوب پر اللہ کی نعمت مکمل کرنے کا کہا گیا، ٹھیک ہے، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک دو۔ بھائیوں کا جو حتمی فیصلہ تھا کیا تھا کہ آیت نمبر 11 سے ہم کل دیکھیں گے، لیکن انہیں جو کیا پھر کیا کہ قتل سے اس چیز پہ آ گئے کہ کنویں میں ڈال دیں۔ اب کنویں کے اندر جو رہے 3 دن حضرت یوسف علیہ السلام، اس میں کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے میں ان کی مدد کی، اور سب سے اعلیٰ بات ہے دعا، حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے کنویں میں مانگی تھی، وہ اس کا اثر آج تک اس دنیا میں موجود ہے۔ کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔